बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ का एक ऐसा स्कैंडल जो नवाज़ शरीफ को आज भी जब भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है, जब भी इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कोई भी मामला ख़राब होता है तो नवाज़ शरीफ को गालियाँ ज़रूर पड़ती हैं। ये मामला क्या है? इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया और फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जो फ़ंड्स हैं वो किस तरीके से मरियम सफदर और नवाज़ शरीफ के अकाउंट्स में, चौधरी शुगर मिल्स अकाउंट्स में आते रहे, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और साथ हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक इजलास बुलाया है और सिविल एविएशन से अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ी समझदारी की और सिविल एविएशन से रिपोर्ट तलब की, लेकिन सिविल एविएशन ने नवाज़ शरीफ का कट्टा छट्टा खोल कर उनके सामने रख दिया। और आप जानते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले कौन हैं? वो राना तनवीर, वो ख्वाजा आसिफ और वो सारे जो मामलात हैं, फिर उसमें खुर्शीद शाह भी हैं और शफ़क़त महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं। ये बेसिकली जो रिपोर्ट तलब की गई थी ये शफ़क़त महमूद की तरफ से तलब की गई थी और शफ़क़त महमूद ने वो सारी की सारी चीज़ें कौम के सामने ले आए। साथ हम बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल केस में मुलज़मान को अदालत पेश किया गया फ़िज़िकल रिमांड के लिए और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई आज अदालत में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ के बारे में। अक्सर एक बात कहते थे उनके अपने लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ खाते थे तो लगाते भी थे। लेकिन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू एयरपोर्ट है वो एक ऐसा मंसूबा है कि जो सिर्फ नवाज़ शरीफ ने खाया है। नवाज़ शरीफ ने हर मंसूबे में ही खाया है, लगाया कुछ नहीं है। और लेकिन अगर आप कहें कि अगर किसी मंसूबे में सबसे ज़्यादा खाया है नवाज़ शरीफ ने तो वो मंसूबा है नवाज़ शरीफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अभी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ पर ये हालात हैं कि पूरी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसकी छतें टपक रही हैं। वहाँ पर जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे अब आकर सामने आ रहे हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर किया गया, कितना बड़ा कौम के साथ धोखा किया गया, कैसे आवाम के फ़ंड्स के पैसों को चौधरी शुगर मिल में ये भिजवाते रहे, कैसे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते रहे। मामला कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मामले पर जो इदारों की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया और जो फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे वो फ़ंड्स जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उस पर तो नहीं लगे, लेकिन वो साबिक़ हुक्मरानों की जेब में गए। उसमें नैब ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई और नैब का ये कहना था चौधरी शुगर मिल केस की इन्वेस्टिगेशन में नैब अपनी ये रिपोर्ट जमा करवा चुका है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो न्यू एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का उसके फ़ंड्स के पैसे इनके अकाउंट्स में आते थे और इनके अकाउंट्स में वो पैसे जमा होते थे और फिर ये आगे अपने मामलात को देखते थे। अब अगर पैसे इनके अकाउंट्स में आते थे और वो चौधरी शुगर मिल के अकाउंट्स में आते थे, मरियम सफदर इस्तेमाल करती थी या उसको नवाज़ शरीफ इस्तेमाल करते थे, तो आज वही उसका असर हमारे सामने आ रहा है कि आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पूरे पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है, एक पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का सबब बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो वहाँ आकर और देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है और ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसमें ये सारा कुछ हुआ है। इसमें अब जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो ये एयरपोर्ट थी उसमें कमीशंस के नाम पर कमीशंस लिए जाते थे, माल खाए गए और कौमी असासे इसी तरह तबाह किए गए और वो जो असल बजट था या जो तखमीना था उसमें से पैसे कमीशन में चले गए, उसमें से पैसे किकबैक्स में चले गए, उसमें से पैसे चौधरी शुगर मिल के अकाउंट्स में चले गए। ओरिजिनल जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उस पर तीसरा हिस्सा भी उस तखमीना का और उस बजट का ना लगाया गया एक्चुअल, जिसकी वजह से आज ये हालात हैं।
اچھا، اب یہ جو بات ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آپ جانتے ہیں کہ رانا تنویر چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اور وہ سب سے بڑی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اور پچھلے دنوں انہوں نے قومی اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے PAC، انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا تھا نیب کو، اور نیب سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جتنے بھی سیاستدانوں اور بزنس مینوں سے آپ نے پلی بارگین کی ہے یا ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس کی رپورٹ جمع کروائیں، اور خواجہ آصف اس میں بڑھ چڑھ کر چیئرمین نیب کے خلاف باتیں کہہ رہے تھے، لیکن آج ان کی اوقات دیکھیں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں سول ایویشن نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں نواز شریف کا جو سیاہ چہرہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے عیاں کیا ہے، اور یہ وہاں بیٹھ کر یہ چپ کر کے اس سارے کے سارے معاملے کو سنتے رہے۔ شفقت محمود سوال پوچھتے رہے، اور شفقت محمود نے سارا سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اور سول ایویشن جو رپورٹ جمع کروا رہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس میں یہ بتایا گیا اس سارے کے سارے معاملے پر۔ اب یہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ نیو اسلام آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے رن وے میں ایک بہت بڑی ٹیکنیکل خامی ہے، سول ایویشن نے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس خامی کی وجہ سے اور اس نالائکی کی وجہ سے اور کک بیکس اور کمیشنز کی وجہ سے 2 ہوائی جہاز بیک وقت نہیں اتر سکتے یا پرواز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کے جو حکمران تھے ان کا کام کیونکہ صرف اپنی جیبیں بھرنا تھا، یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا خلا چھوڑ دیا گیا، اتنا بڑا وہاں پر بلنڈر کیا گیا۔ اس کے بعد جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کو بریفنگ میں جو سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان نے اعتراف کیا کہ ابتدائی مرحلے میں ڈیزائن کو غلطی کو نظر انداز کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے ان کمپنیوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہاں معاملہ اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں معاملہ کمیشنز کا ہے، ہم کمیشنز دیتے رہیں گے، باقی جو بھی ہوتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں اس میں اگر ہم جتنا مال بچا سکتے ہیں ہم وہ بچا لیں، کیونکہ کمپنی بھی تو اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے۔ جب آپ کمپنی کو یہ کہتے ہیں کہ 100 روپے ایک چیز کے لیے مختص کیے ہیں، آپ نے 30 روپے میں وہ کام مکمل کرنا ہے، تو اب اس 30 روپے میں جو اس میں ایک بڑی اماؤنٹ ہے وہ تو لے گئے آپ کے جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہے۔ دوسری طرف کیا بچا؟ دوسری طرف اتنے ہی بچے، وہ 30 روپے تھے، 30 روپے میں سے کمپنی نے بھی اپنا بچت کرنی ہے جو انہوں نے کمانا ہے، اور دوسری طرف جو معاملہ ہے دوسری سائیڈ کا وہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے، اور انہوں نے اس پر اخراجات بھی کرنے ہیں۔ تو یہی جو عاصم سلیمان ہیں وہ کمیٹی کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مجرمانہ غلطی تھی، اور اس مجرمانہ غلطی کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس غلطی کی وجہ سے سول ایویشن ہوائی اڈے پر ٹریفک میں اضافے کو نہیں سنبھال سکے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا جو نیا ہوائی اڈہ ہے اس میں جو ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، اور جس کی وجہ سے جو چھتیں ہیں وہ آج بھی لیک ہیں، چھتوں سے پانی بہہ رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستان آ جا رہی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے وہاں پر وہ ڈیزائن ہی غلط ہے، وہ وہاں پر مٹیریل ہی ناقص استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ہوا۔ اور سابق جو CAA سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ساری نالائکی پچھلی حکومت کی تھی، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور کک بیکس اور کمیشن کی وجہ سے یہ سارا بلنڈر ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نواز شریف کے نام سے ایک کڈنی ہاسپٹل سوات میں، وہاں تو یہ اپنا نام رکھ کر آتے ہیں، یہاں بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ تھا، اس کو انہوں نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا، اور اس میں صرف انہوں نے نام تبدیل کیا، باقی جو کام کرنا تھا، جو اس کا ایک ڈیزائن تھا، وہ سارے کا سارا بیڑا غرق کیا، صرف اور صرف اپنے کمیشنز اور کک بیکس کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک شرمساری آج بھی اٹھانا پڑ رہی ہے۔
پھر معاملہ آ جاتا ہے رنگ روڈ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کا، اور مرکزی ملزمان آپ جانتے ہیں کہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس میں سابق کمشنر ہیں راولپنڈی کے، وہ گرفتار ہیں، اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ان کے خلاف جو عدالت میں سماعت ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ان کو گرفتار کیا تھا، اور اینٹی کرپشن نے گرفتار کر کے پہلے بھی ان کا جسمانی ریمانڈ لیا تھا۔ یہ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں اور سابق کمشنر ہیں راولپنڈی کے محمد محمود، اور اسسٹنٹ کمشنر اور ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن وسیم علی تابش، ان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد یوسف عبد الرحمن نے کیس کی سماعت کی، اور یہ کیس کی سماعت کل ہوئی تھی، اور آج اس کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا، سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا جو پچھلے چند دنوں کی تفتیش کی رپورٹ تھی وہ عدالت میں سبمٹ کروائی، اور عدالت کو بتایا 2018 میں رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دی گئی، ملزمان نے منصوبے میں تبدیلی کر کے اسے کئی کلومیٹر تک بڑھایا، ملزمان پر ملٹی ملین روپے کی کرپشن کا الزام ہے، ملزمان نے مختلف جو سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور جب انہوں نے نقشہ تبدیل کیا اور انہوں نے جو رنگ روڈ تھا اس کے کئی کلومیٹر بڑھا دیے، صرف اس وجہ سے کہ جو آس پاس کی زمینیں تھیں وہاں ان کے اپنے لوگوں نے یا ان کی کمیشنز کو یہ کمیشنز لیتے رہے، اور وہ مارچ 2020 میں وہاں پہ سوسائٹیز کا ایک جال بچھا، اور وہ سوسائٹیز کا جو جال بچھا وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے تھا کہ وہاں رنگ روڈ گزر رہا ہے، انہوں نے انٹرچینج دیے، اور ہر 4 کلومیٹر کے بعد، ہر 3 کلومیٹر کے بعد انہوں نے انٹرچینج دیا، صرف اس اگلی سوسائٹی، ایک سوسائٹی پھر اگلی سوسائٹی، انہوں نے اربوں روپے کی گھپلے کی اور کرپشن کی ہے، اور حکومت کو اس منصوبے کی وجہ سے 10 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، جو انہوں نے رنگ روڈ منصوبے کا جو نقشہ ہے اس کو تبدیل کیا۔ عدالت میں جب ملزمان نے عدالت کے سامنے اور جج صاحب کے سامنے کہا کہ یہ سارے کا سارا ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ مفروضوں کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، جب کیس عدالت میں چلے گا اور کیس کی جو اصل نوعیت ہے وہ سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے خلاف کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، ہمارے خلاف کتنا بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ہم حقیقت میں بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا، عدالت نے، کیونکہ کافی جو اس معاملے میں اس تفتیش میں کافی پیش رفت ہوئی تھی، عدالت کے سامنے جو ملزمان نے کہا اور ایف آئی آر میں الزامات کا تعین کیے بغیر مفروضوں پر بات کرنے پر ملزمان بھڑک اٹھے، اور ان کے وکیل نے کہا کہ عدالت کے سامنے آدھا نقشہ رکھا گیا ہے، عدالت جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرے، ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجے، تو عدالت نے ملزمان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مزید جو جسمانی ریمانڈ ہے 5 دنوں کا وہ منظور کر لیا، اور عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ پر، جسمانی ریمانڈ پر محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا ہے۔ اب کیونکہ یہ معاملہ دوبارہ نیب میں جائے گا، نیب اس معاملے کو دیکھے گا، لیکن اب تک کی جو اینٹی کرپشن کی کارروائی ہے وہ بڑی اچھی ہے، کیونکہ تفتیش میں پیش رفت ہوئی تھی تبھی ان کو مزید ریمانڈ بھی مل گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو کہا ہے کہ نواز شریف کے اس اتنے بڑے سکینڈل پر اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو نوٹس جاری کیے ہیں اور سول ایوییشن کو کہا ہے کہ وہ ریٹرن یہ ساری رپورٹ دے، اور پھر شفقت محمود نے کہا ہے کہ وہ قوم کے سامنے پبلک کریں گے، ان سارے معاملات پر کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔